नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी दीनी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हमारा जो सीरा हमारी चल रही है उसमें हम जो दूसरा मरहला था दावत का उस तक पहुंच गए थे। दावत के दूसरे मरहले तक हम जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये हुक्म दे दिया था कि आप उठ जाइए और अपने घर वालों को खबरदार कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया और उनको अल्लाह सुब्हान व तआला का पैगाम दिया। लेकिन उसमें से अबू लहब जो था उसने बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया, इस काम से रुकाया। लेकिन अबू तालिब जो थे वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुल सपोर्ट किया और उन्होंने इस बात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को श्योरिटी दी कि आप चाहे कुछ भी करेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर गए। वहां पर जाकर अपनी पूरी कौम को, पूरे कुरैश के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा और उनको भी यही पैगाम दिया अल्लाह सुब्हान व तआला की तौहीद का। वहां पर भी अबू लहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत बातें की और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगा और वहां पर ये बात खत्म हो गई थी। अब इसके आगे देखिए, जब ये पैगाम धीरे धीरे अब जैसे कोहे सफा पर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों तक ये बात फैल गई, पूरे मक्का में ये बात फैल गई थी। लेकिन और उसके थोड़ी ही देर बाद में जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तो करीब के लोगों को बुला रहे थे, थोड़ी ही बाद में एक और हुक्म नाजिल हो गया अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से, जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया आपको जो हुक्म मिला है उसे खोल कर बयान कर दीजिए और मुशरिकीन की तरफ से रुख फेर लीजिए। अब यहाँ पर ये बात साफ हो गई, इस आयत के बाद में ये बात साफ हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से भी नहीं डरे, जरा भी नहीं घबराएं और जो पैगाम जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिस काम के लिए आपको मबूस फरमाया है वो काम आप बिना झिझक सबके बीच में करते जाएं। तो अब ये हो गया कि इस काम में करने में सबसे पहली बात ये थी कि जो उनके बुत थे उनकी हकीकत खुल जाएगी। उनका जो पूरा सिस्टम, उन लोगों का जो पूरा बिजनेस चल रहा था उन बुतों के जरिए से, वो पूरा ठप हो जाता। फिर दूसरा जो उनको एक बर्तरी हासिल थी तमाम अरब के लोगों पर, जो अहले मक्का थे उनको एक बर्तरी हासिल थी कि वो काबा के, बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। वो मतलब सारा कुछ उनके कंट्रोल में थे, सारे अरब के लोग उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से देखते थे। लेकिन जब उन्हीं में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह दें उठकर कि ये सारे बुत बातिल हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला एक है, तो जाहिर सी बात है कि सब में खलबली मच जानी थी और उन लोगों की जो ये एक बर्तरी थी वो खत्म हो जाती। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी और वो किसी भी हाल में इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकाना चाहते थे। एक तो ये बात थी कि उनकी दीनी बर्तरी खत्म हो जाती, दूसरी बात ये भी थी कि उन लोग जो भी करते, जो कुछ भी करते, चाहे वो गरीब लोगों पर जुल्म ढाना है या किसी के साथ और कुछ बुराई करना है, वो सब उसको अपने लिए अच्छा ही समझते थे, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी का एक समझिए कि एक सबसे ज्यादा एलीट क्लास थी, सबसे ज्यादा उछला ऊंचा तबका था। तो वो जो भी कर रहा है वो सारे लोग अपने आप से सही मान लेते थे। तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऐसी पोजीशन थी जिसमें बहुत ज्यादा रुसवाई थी और अपनी पूरी वो जाने की उन लोगों को खौफ था कि हमारी पूरी इज्जत चली जाएगी। तो अब उन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक मुश्किल का वक़्त आ गया है, हम इस काम को किस तरह से रुकाएँ? तो उन लोगों ने बहुत सोचा और बहुत ज़्यादा मतलब प्लानिंग की कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम से रुका दिया जाए। आखिरकार उन लोगों ने ये सोचा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं अबू तालिब, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी की है, उनके पास जाएँ और उनको जाकर ये कहें कि आप अपने भतीजे को रुका लीजिए। और फिर उन्होंने जाकर ये कहा, उनसे कहा भी कि देखिए अबू तालिब, आप अपने भतीजे को रुका लीजिए क्योंकि जिस दीन पर हम हैं उसी दीन पर आप भी हैं। आपको पता है ना कि अबू तालिब ने
اسلام کو قبول نہیں کیا، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پوری طرح سے سپورٹ کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں مجبور ہوں اپنے باپ دادا کا دین فالو کرنے کے لیے۔ تو جب قریش کے لوگوں نے آ کر ان سے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو رکا لیجیے اور اس طرح سے کیجیے، تو انہوں نے بہت اچھے سے ان کو سمجھا بجھا کر واپس سے بھیج دیا اور کہا کہ مطلب ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ اتنے جوش میں آئے تھے، ابو طالب نے ان کو ٹھنڈا کر کر واپس سے بھیج دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ ابو طالب نے تو ان کو سمجھا دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ جائیے اور ایسا ایسا جھگڑا ختم کیجیے۔ ابو طالب بہت سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے ایک طریقے سے نرمی سے بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ میرا پیغام تمام انسانوں تک پہنچا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اسی بیچ میں حج کا وقت آ گیا۔ تھوڑا ہی مطلب یہ سب چل ہی رہا تھا، یہ سب چل ہی رہا تھا، اور اس میں ابھی تک مطلب دھیرے دھیرے سمجھانے بجھانے تک، لوگوں سے بات پہنچانے تک ہی معاملہ چل رہا تھا۔ قریش یہ چاہ رہے تھے کہ سمجھا بجھا کر بات ختم ہو جائے، چھوٹی سی بات چل رہی ہے، اس کو کسی بھی حال میں ختم کر دیا جائے، اس سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ لیکن اب حج کا موقع آ گیا، حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آیا تو ظاہر سی بات ہے باہر کے لوگ بھی آئیں گے۔ ابھی تک تو یہ بات اندر ہی تھی، لیکن جیسے ہی حاجی آنا شروع ہوں گے تو یہ بات اب مکہ سے باہر بھی چلی جائے گی، تو ان کو اس بات پہ بہت پریشانی ہوئی کہ اب اس بات کو کس طرح سے رکایا جائے، اب اس بات کو کس طرح سے چھپایا جائے۔ تو ان لوگوں نے بہت زیادہ اپنا دماغ لگایا، بہت کوشش کی، لیکن ان کو جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان میں ایک سمجھدار آدمی ولید بن مغیرہ جو تھا، اس کو وہ بہت سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، ان لوگوں نے جا کر اس سے رائے لینے کے لیے اس کے پاس گئے، اور جا کر ولید بن مغیرہ سے کہا کہ بتاؤ ہم اب اس کا کیا کریں، کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا دیں کہ وہ اس پیغام کو عام نہیں کر پائے۔ تو ولید نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں کی کیا کیا رائے ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہو، آپ آئیڈیا دو، میں بتاتا ہوں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم ایسا کہہ دیتے ہیں کہ وہ کاہن ہے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، وہ کہان تو نہیں ہے، کیونکہ کہان جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی مطلب جو ستاروں کو دیکھ کر اور جس طرح سے پریڈکشن کرتے ہیں، ایسی باتیں تو ان میں نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ایسا کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ پاگل ہیں۔ تو ولید نے کہا نہیں، پاگلوں والی بھی حرکت نہیں ہے، جس طرح سے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ تو ولید نے کہا نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم کو جس قسم جتنے بھی شعر ہیں، جتنے بھی اس کے اصناف اور سخن مطلب جو کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت شعر و شاعری کا بہت زیادہ زور تھا وہاں پر، شعر و شاعری مطلب ایکسپرٹ تھے وہاں پر شعر و شاعری کے سارے لوگ۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے تو شاعروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے اندر شاعروں والی بات بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ہم ایسا کہہ دیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے، جادوگر جھاڑ پھونک کرتے ہیں، گرے لگاتے ہیں، کچھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ تو ایسا بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ ہی بتا دیجیے کہ آخر ہم کہیں کیا، کسی طرح سے تو انہیں رکانا ہی پڑے گا نا، کوئی تو ایسی بات ہوگی جو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنی پڑے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اسے تھوڑا ہلکا کرنا پڑے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں اور ان کی بات نہیں سنیں۔ تو ولید نے کہا کہ دیکھو اللہ کی قسم ان کی باتیں تو بہت اچھی ہے، دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن آدمی ہے، لیکن اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت اچھی ہیں، اور ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور ان کی شاخیں بہت پھلدار ہیں، تم جو بھی بات کہو گے لوگ اسے جھوٹ سمجھیں گے۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ جادوگر ہیں، کیونکہ جادوگر کہنے میں یہ رہے گا چانس کہ ہم لوگوں سے ایسا کہہ دیں گے کہ ان کی باتیں سن کے بھائیوں میں آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ سارا ایسا جادو کرتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر کہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے سے تفرقہ پڑ جاتا ہے لوگوں کے اندر۔ اور ایک اور روایت میں ایسا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے ذرا سوچ لینے دو، اور اس نے بہت منہ بنایا، یہ کیا وہ کیا۔ تو قرآن میں فی ظلال القرآن میں لکھا ہے اس کا جو یہ ایک قرآن کی جو آیتیں ہیں سورہ مدثر کی تقریباً 16 آیتیں اس کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکوڑی،
اور मुंह बिसरा, फिर पलटा और तकब्बुर किया। आखिरकार कहा कि ये निराला जादू है जो पहले से नकल होता आ रहा है, ये महज इंसान का कलाम है। यानी जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन लोगों ने क्या किया, इसे जादू कहकर बात खत्म कर दी कि हम लोगों से ये कह देंगे जादू किया है। आखिरकार ये बात तय पाई कि सभी लोग एक बात कहेंगे, क्योंकि अगर लोगों ने हम सब ने मतलब हम ही लोगों ने अलग अलग बातें कही कि नहीं ये है ये वो है, तो ये होगा कि लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने सबने मिलकर एक बात तय कर ली कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, और जो भी लोग आएंगे उनको पहले से वार्न कर देंगे, पहले से खबरदार कर देंगे कि इनकी बातें मत सुनना। इस काम में सबसे आगे अबू लहब था। वो बार बार जो हाजी लोग जो आए हुए थे, बाहर के लोग जो थे, उनके डेरों पे जाता था, उन लोगों को जा जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता था, बाजारों में घूमता था। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके किसी से बात करना चालू करते, वो बीच में आके टोकता कि इनकी बात नहीं सुनना, इनकी बात नहीं सुनना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, जिससे बात करते, वो दिन भर आपके पीछे घूमता रहता था और बार बार लोगों को जाकर इस किस्म की बातें करता रहता था। ये सारा काम कुरैश के लोगों ने, मुशरिकीन ने ये काम किया, लेकिन फिर भी बात ये हो गई कि सबके कानों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारे लोगों को पता चल गया, जो बाहर से लोग आए हुए थे उनको भी पता चल गया, और जब वो वापस पलट कर अपने घरों पे गए हैं तो पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा आम हो गया। अब देखिए जो ये जो कुरैश के लोग थे, इन्होंने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक ही नहीं रहे हैं, हम जो भी कर लें आपका आप रुक ही नहीं रहे हैं, तो उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उन लोगों ने कुछ पॉलिसीज अपनाई कि हम ये काम करते हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो हल्की हो जाए। तो पहला काम उन लोगों ने ये किया कि हंसी उड़ाना, मजाक करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहें उस बात को झूठा करार दे देना, और इस तरह की बातें करना कि लोग उनसे बददिल हो जाएं। और ये काम मतलब तोहमतें लगाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और इस तरह की बहुत सारे काम उन लोगों ने किए। इसी के बारे में सूरह हिज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन कुफ़ार ने कहा कि ए वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, तू तो यकीनन पागल है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात ही नहीं करने देते थे, बीच में जा जाके कुछ भी बोलते थे। फिर दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादूगर होने का, झूठा होने का इल्जाम लगाया। इसके बारे में भी सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा मतलब जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, तो एकदम दुश्मनी के साथ आपके पीछे-पीछे चलते रहते थे वो, कि किस तरह से आपको रुका लें। ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे खा ही जाएँगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर ऐसा कहते थे कि ये जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे कमज़ोर और ऐसे गरीब लोग ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर क्यों खड़े होते हैं? जो सोसाइटी का कमज़ोर तबका है, वही इससे इतना अट्रैक्ट क्यों होता है? हम जैसे पैसे वाले लोग तो इनकी बात नहीं सुनते हैं। तो लोग भी देखते हैं, जैसे एक मेंटालिटी है कि जो मजबूत है सोशल स्टेटस में उसकी बात सुनी जाएगी। तो वो ये भी बात कहते थे कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बातें करते हैं। इसी के बारे में सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इनकी ये जो हरकतें थी इसको बयान किया, अच्छा यही हज़रत हैं जिन पर अल्लाह ने हमारे दरमियान एहसान फरमाया है। यानी कोई भी खास बात नहीं है इन लोगों में। फिर इस तरह की बहुत सारी बातें वो लोग करते रहते थे। फिर एक एक तो ये था कि इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात ही नहीं करने दी आम लोगों से। दूसरा तरीका इन लोगों ने ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, उसको उसमें शक पैदा करना, लोगों के दिलों में उसके खिलाफ शक पैदा कर देना कि जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा शक व शुबा है, बहुत अजीब किस्म की चीज़ है और अजीब किस्म की तालीमात हैं। तो ये इस तरह से लोगों के दिलों में बातें डालते थे कि लोग फिर उस असल पैगाम पे गौर ही नहीं कर पाते थे। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने इनकी इसी हालत के बारे में फरमाया है कि ये लोग कहते हैं, ये तो पहलों के अफ़साने हैं, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से लिखवा लिया है। अब आप सुबह और शाम लोग यही तिलावत किए जा रहे हैं। ये सब जुमले कहने से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हाँ, ये कोई ख़ास बात नहीं है, तो पहले भी हो चुकी थी, ऐसी बातें और भी लोगों ने पेश की हैं। एक इनका ये तरीका भी था। फिर तीसरा तरीका इन लोगों का ये था कि ये जो कुरान के मुकाबले में दूसरी चीज़ों को पेश करने लगे। जैसे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کچھ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں لالا کے بیان کرتے تھے. تو اس کے بارے میں ایک شخص تھا وہاں پر جس کا نام تھا نصر بن حارث. یہ جو شخص تھا، یہ اس نے کہا، لوگوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی آفت آ پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے. تم پریشان ہو، بے چین ہو، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ جب محمد جوان تھے تو تم میں سب سے پسندیدہ آدمی تھے. ان سے سچا اور ان سے زیادہ امانت دار اور کوئی نہیں تھا. جب ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے لگی ہے اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے. نہیں، بخدا وہ جادوگر نہیں ہے. ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے دیکھے ہیں، ہم نے کاہن دیکھے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کچھ بھی باتیں نہیں ہیں ان کے اندر جو تم بیان کرتے ہو. تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں، ہم نے شاعر بھی دیکھے ہیں بہت سے. تم کہتے ہو پاگل ہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی چیز ان میں نہیں ہے. قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست آفت آ پڑی ہے. یعنی اس نے اور زیادہ ان لوگوں کو کہا کہ تمہاری کوئی بھی بات کام نہیں کرنے والی ہے. تو اس نے ایک نیا آئیڈیا لایا. اس نے کیا کیا کہ ایک بار یہ ہیرا کی طرف سفر کیا اس نے، اور وہاں پر جو بادشاہ تھے اور جو پرشین بادشاہ وغیرہ تھے، وہاں پر رستم اور اسفندیار کی کہانیاں، قصے بہت مشہور تھے. جس طرح سے پہلے کے لوگ بہت قصہ گو ہوا کرتے تھے، تو اس طرح سے اس نے جا کر وہاں پر ان لوگوں کے قصے سیکھے، ان لوگوں کی باتیں سنی، اور واپس آ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا رہے ہوتے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دے رہے ہوتے، تو یہ کیا کرتا تھا، وہاں پر جاتا تھا اور کہتا تھا کیا میری بات سنو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی انٹرسٹنگ باتیں تو میں بتا سکتا ہوں. اور وہ اس طرح کے قصے لوگوں کو سناتا تھا بیٹھ بیٹھ کے. پھر اسی کے بارے میں ابن عباس کی ایک روایت بھی ہے کہ اس شخص نے، یعنی جو یہ نصر بن حارث تھا، اس نے بہت ساری لونڈیاں بھی خرید لی تھی. کہ جب بھی کوئی یہ سنتا تھا کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے، دھیرے دھیرے ان کی باتیں اس شخص کے دل پر اثر بھی کر رہی، تو کیا کرتا تھا کہ اپنی لونڈیوں کو اس شخص کے اوپر مسلط کر دیتا تھا، اور وہ اس کو گانے سناتی اور ادھر ادھر کی فالتو کام میں لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بلا دیتی تھی. تو اس طرح کے مطلب ہر طریقے سے جو بھی ان سے بن پڑ رہا تھا، وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ عام نہ ہو جائے، لوگ اس سے بلکہ بدل ہو جائیں. پھر ایک طریقہ ان لوگوں نے یہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے اب سوچا کہ کسی طرح سے بات نہیں بن رہی ہے، تو چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر ہی بات کرتے ہیں اور کچھ سودے بازی کر لیتے ہیں آپس میں. کچھ ایسی چیز، کوئی ایسا راستہ نکال لیتے ہیں کہ وہ بیچ کا راستہ ہو، نہ ان کی بات رہے نہ ہماری بات رہے، بلکہ ایک بیچ کا راستہ نکال دیں. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی آپ سے وہ ایک مطلب ایسا کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی بیچ کی راہ نکالتے ہیں اور کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں ایک طبرانی کی حدیث ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں اور اگلے سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے. اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں اس کے بارے میں. ایک بار یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن اسحاق اس کا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو اسود بن مطلب جو یہ تھا، اور پھر عبد العزا، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، یہ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آؤ، جسے تم پوچھتے ہو ہم بھی اسے پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں تم بھی اسے پوچھ لو. اس طرح ہم اور تم آپس میں ایک ہو جائیں گے، یعنی ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تم ہماری کچھ باتیں مان لو، ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیتے ہیں، اور ہم واپس سے ایک ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے معبود سچے ہیں تو پھر آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کا رب سچا ہے تو ہم کو بھی اس میں سے فائدہ مل جائے گا. تو اس طرح سے انہوں نے بہت ایک اچھی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی. اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ آیتیں نازل کی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کافروں سے. تو وہ جو پوری آیتیں ہیں کہ اتنی بیوقوفی کی اور اتنی مذاق والی باتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ کلام نہیں ہے کہ جس پہ ہم کمپرومائز کر لیں. ادھر اس دین میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور آپ نے اپنے آپ کو اس دین میں
اس کے سپورٹ کر دیا ہے تو پھر آپ پورے کے پورے اس میں داخل ہو گئے. اس کے بعد میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ تھوڑا یہ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا وہ بھی کر سکتے ہیں. بس پورا ایک ہی طرف ایک ہی ڈائریکشن میں اپنے آپ کو پھر ڈال دینا ہے. تو اس بات کو یہ سورہ پوری پھر نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو پھر اس کے بعد میں اب کوئی بھی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچی. اب کچھ بھی بات کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اب جب اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم دو ٹک ان کی بات کا جواب دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دم مضبوطی کے ساتھ اس بات کا انکار کر دیا اور ان کو بالکل ہی, تو ان کو بہت غصہ آ گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ہر حربہ آزما لیا, ہر چیز ان لوگوں نے آزما لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام سے رکا دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے باز رکھیں کہ وہ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکیں. آخرکار یہ ہوا کہ وہ بہت غصہ آ گیا ان کو, اور پھر انہوں نے 4 ہجری میں ایسا ہوا کہ مطلب کہ 4 ہجری میں کھلم کھلا پیغام کا کام شروع ہوا تھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ اب سب کو پتا چل گیا, ساری بات سب جگہ انہوں نے بہت چھپانی چاہیے بات, لیکن یہ پیغام عام ہو گیا, یہاں تک کہ اتنا دور تک پھیل گیا کہ پورے عرب میں اس کی پکار پہنچ گئی. تو ان لوگوں نے بھی پھر اپنی طریقہ بدلا. ابھی تک یہ کر رہے تھے کہ ان لوگ چپکے کام کر رہے تھے, اور ہاں 4 نبوی میں تو یہ کر رہے تھے کہ چپکے سے ہے نا کام کر رہے تھے اور دھیرے دھیرے سے بات کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے تو پھر ان لوگوں نے زیادتی شروع کر لی عام مسلمانوں کے اوپر. اب ان لوگوں نے واپس سے 25 لوگ ملے, قریش کے 25 سردار ملے, اور ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی, اور اس بات پہ ان لوگ سب اگری ہو گئے کہ اب مسلمانوں کا اور ہمارا ایک دم آمنے سامنے کا معاملہ ہو جائے گا. اور ان لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب جو بھی اسلام قبول کرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے, ہم اسے کسی بھی حال میں اس دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے, کسی بھی حال میں. اور اس میں ابو لہب بھی تھا اس کمیٹی کے اندر کہ کسی طریقے سے بھی اب ان مسلمانوں کو رکانا ہے. تو اب ان کے ساتھ مگر ان کے پاس میں ایک چیلنج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانا یا چپ کروانا ان کے بس کا کام نہیں تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایسی تھی کہ عام لوگ ان کے سامنے بات ہی نہیں کر پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی, آپ کی جو شخصیت تھی, وہ پوری ایسی تھی کہ لوگ ان کے سامنے کوئی فالتو بات کر ہی نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ ڈالنا, آپ کو رکانا, یہ تو ان لوگوں کے لیے مشکل تھا. لیکن جو عام مسلمان تھے, عام طور پہ جو مسلمان ہو رہے تھے, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پہلے جو کمزور طبقہ تھا جیسے غلام وغیرہ, وہی مسلمان زیادہ ہو رہے تھے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کے اوپر بہت ظلم کرنے لگے. جو کمزور مسلمان تھے ان کو ہر طریقے سے کسی بھی حال میں جیسے ان پہ ظلم ہوا, جیسے میں آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی کہ ان لوگوں نے کس قسم کے ظلم کیے, لیکن انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی, اب کھلے طور پہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے لگے. اور اس سب کام میں سب سے آگے ابو لہب تھا. ابو لہب کو جیسے ہی پتا چلتا کہ کوئی مسلمان ہوا ہے وہ اس کے سر پہ سوار ہو جاتا تھا اور ان کو تانے باتیں گالیاں وغیرہ سب کچھ کرتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو اس دین سے پھیر دے. ابو لہب کے 2 بیٹوں کا نکاح پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوا تھا, ایک تو رقیہ اور دوسری ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان دونوں سے ہوا تھا. لیکن پھر اس نے یہ کیا کہ دونوں کو طلاق دلوا دی, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. پھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑوسی بھی تھا. اور پھر اس نے جب سنا, ایک بار یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کا انتقال ہوا, تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ وہ بھاگتا ہوا گیا کعبہ کے پاس, جیسے وہاں پہ مجلسیں لگا کرتی تھی, وہ بھاگتا ہوا گیا اور لوگوں کو جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں. تو جو اس کے بارے میں ہی وہ والی آیتیں نازل ہوئی ہے کہ جڑ کٹا ہوا وہ خود ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر مطلب ہوتا ہے جڑ کٹا ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا, دیکھیے کیسا موقع تھا کہ ان کا بیٹا انتقال ہوا ہے, لیکن اس شخص کی دشمنی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس نے اس بات کو بھی سیلیبریٹ کیا اور لوگوں کو جا کے خوشی خوشی یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے.
پھر یہ جو جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے تھے تو یہ ابو لہب پیچھے پیچھے جا جا کے لوگوں کو کہتا تھا کہ نہیں ان کی بات مت سنیے، ایسا مت کیجیے، ویسا مت کیجیے، اور صرف یہ باتیں ہی نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پوری خون خون ہو جاتی تھی، اس طرح سے کرتا تھا۔ اور پھر یہ اکیلا ہی نہیں بلکہ اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس کا نام اروا تھا، وہ بھی، یہ بھی حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی، یہ بھی دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت آگے بڑھی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ پڑوسی تھی تو جو جلانے کا ایندھن وغیرہ، لکڑیاں وغیرہ ہوتی تھی، کانٹے وغیرہ ہوتے تھے، وہ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈال دیتی تھی کہ صبح میں آپ جب فجر میں نکلتے تھے تو وہاں پر کانٹے اور کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈال دیتی تھی۔ پھر یہ بہت زیادہ بدزبان عورت تھی، بہت جھگڑالو عورت تھی، کوئی بات نہیں ہوتی فوراً جھگڑا کرنے کے لیے یہ تیار رہتی تھی۔ لیکن جب اس کو پتا چلا، جب وہ آیتیں نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں اس طرح سے آیتیں نازل ہوئی ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ ایک دن یہ ہوا کہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کعبہ کے پاس پہنچ گئی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے اپنے ہاتھ میں تھوڑے مٹی اور کنکر لیے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے آپ کے دوست کہاں ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر پکڑ لی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے، خالی ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر آ رہے تھے، تو اس نے مٹی اور کنکر اٹھائے اور ہاتھ میں ان سے پوچھا ابو بکر سے کہ بتائیے آپ کے دوست کہاں ہیں؟ اگر مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میرے بارے میں ہماری مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کے قرآن میں اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی ہے، اگر میں نے انہیں دیکھ لیا، اگر میں نے انہیں پا لیا تو یہ جو مٹی اور یہ کنکر ہے میں ان کے منہ پر مار دوں گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا اور وہ بہت بڑبڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نظر پکڑ لی تھی، یعنی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھائی دیے۔ پھر ایک بار یہ ہوا کہ یہ ساری حرکتیں وہ کر رہا تھا، ابو لہب کر رہا تھا، اور اس کے جو ابو لہب بھی رسول اللہ کا پڑوسی تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو پڑوسی تھے وہ بھی ایسے لوگ تھے جیسے حکم بن ابی العاص، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی متی، عدی بن حمرا، یہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، یعنی پورے جو پڑوسی تھے وہ سارے دشمن ہو گئے تھے، صرف اس میں سے حکم بن ابی العاص جو تھے یہ مسلمان ہوئے، باقی کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو ان کو جہاں موقع ملتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا، یہ وہاں پر پیچھے نہیں رہتے تھے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ بھی لا لا کر کانٹے اور کچرا وغیرہ ان کے دروازے پہ ڈال دیا کرتی تھی، اور یہ سارے ہی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پک رہا ہوتا تھا تو اس طرح سے کچرا پھینکتے تھے کہ وہ سیدھا جا کے ہانڈی میں گر جاتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے گندگی پھینکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، اسی طرح سے مطلب دن رات باہر تو ظلم ہو ہی رہا تھا، باہر تو تکلیف دے ہی رہے تھے، لیکن گھر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیا جا رہا تھا۔ یہ بہت مطلب کچرا پھینکنا، یہ کرنا وہ کرنا سب کرتے ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے لیے ایک چھوٹی سی آڑ بنا لی کہ ان لوگوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آڑ ہو جائے اور پھر وہ کچرا نہیں آ سکے۔ اس میں جو عتبہ بن ابی معیط تھا یہ تو بہت زیادہ خراب آدمی تھا، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور وہ سارے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو سب باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو ان کے اوپر ڈال دیں۔ دیکھیے اونٹ خود ہی بہت بڑا جانور ہے اور اس کی اوج بھی بہت بڑی ہوتی ہے، تو یہ عتبہ بن ابی معیط ہے، یہ اٹھا اور جا کر وہ اوج لے کر آیا، اور اس نے جب انتظار کرنے لگا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں اس کو ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی لیکن میں اس حالت میں نہیں تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر سکوں، یہاں تک کہ فاطمہ آ گئی اور فاطمہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ ساری گندگی ہٹائی۔
پھر اور یہ سارے لوگ جب یہ سب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں تھے، تب یہ سارے لوگ اتنا ان لوگوں کو مزہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے ہنس رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو ان لوگوں کو ایک دم سناٹا چھا گیا، ان لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ ان لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ اس جگہ پہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ کا گھر ہے، وہ سارے لوگ وہاں پر حج کرنے اسی لیے آتے تھے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اس بات کا ان کو بھی یقین تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر ان لوگوں کے لیے بدعا کی تو ان لوگ سارے لوگ ڈر گئے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدوائیں نہیں دی ہے، لیکن اس وقت آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے نام لے لے کر بدعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اور اتبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن اتبا، امیہ بن خلف، اتبا بن ابی معیط، ان سب کا، اور ساتویں آدمی کا بھی نام لیا لیکن راوی وہ نام بھول گیا۔ تو اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف تھا، وہ اس کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طعنے اور لعنتیں کرتا رہتا تھا۔ اسی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمزہ اور لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو دو لفظ ہے نا، ان دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو تانے دینا، کسی کی طرف انگلیاں اٹھانا، اشارے کرنا، کیڑے نکالنا، بات پیٹ پیچھے باتیں کرنا، منہ در منہ چوٹے کرنا، برائیاں کرنا، چگلیاں کھانا، لوگوں کو آپس میں لڑوانا، پھوٹ ڈلوانا، جو بھی ایب کی باتیں ہیں یہ ساری ایسے شخص میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس قسم کا آدمی تھا کہ ہر طریقے کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے یہ دیے جا رہا تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پوری ایک آپ انشاءاللہ اگر ایک بار جو ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ سورہ ہمزہ جو ہے وہ پڑھیے گا انشاءاللہ، آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر امیہ کا بھائی جو ہے ابی بن خلف، اور یہ جو تھا ایک بار ایسا ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں سننے لگا۔ تو جیسے ہی اتبا کو پتا چلا، اس نے بہت بری طرح سے ان کو ڈانٹا پھٹکارا اور ان کو بہت ملامت کی۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ اس نے کہیں سے کچھ ایک دم سڑی ہوئی خراب ہڈی لا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھالی بھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھی جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کرتے رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اچھا ابو جہل جو تھا، ابو جہل آپ کو پتا ہے ابو جہل کا لقب کیا تھا؟ ہم ابو جہل کہتے ہیں لیکن پہلے اسے مکہ میں کیا کہا جاتا تھا؟ ابو الحکم، حاکموں کا باپ، ابھی جاہلوں کا باپ، لیکن پہلے اسے حاکموں کا باپ کہا جاتا تھا۔ بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس نے ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی وہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن بھی سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور بہت باتیں سنا کرتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس کے دل پر وہ بات کا اثر ہو رہا تھا یا کچھ ہو رہا تھا، بس سنتا تھا، بیٹھتا تھا اور جا کر اپنی مجلسوں میں انہی باتوں کی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک بار اور جس دن سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ کو اس بات سے منع کرتا رہتا تھا کہ آپ اس طرح سے مت کیجیے، یہ مت کیجیے، وہ مت کیجیے، منع کرتا رہتا تھا۔ ایک بار آپ ادھر مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم یہ سب کام نہیں کرنا، اس طرح سے نماز نہیں پڑھنا اور اس طرح سے نہیں کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بہت زور سے ڈانٹا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت سختی سے منع بھی کیا، بہت سختی سے ڈانٹا بھی، لیکن اس کے اوپر کچھ بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بار ایسا ہوا جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ ابو جہل کو بہت غصہ تھا کہ آپ اس طرح سے کیوں نماز پڑھتے ہیں۔
تو ایک بار یہ ہوا کہ سارے سردار تھے جو قریش کے، وہ وہاں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ابو جہل بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سجدہ کرتے ہوئے دیکھوں گا تو میں ضرور، اس نے قسم کھائی لات اور عزا کی، کہ میں ضرور ان کی گردن کو رون دوں گا اور ان کا چہرہ مٹی میں لگا دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ جاؤ دیکھو، آپ نے کہا تھا نا کہ ایسا دیکھوں گا تو میں یہ سب کروں گا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل ایک دم گھبرا کر پیچھے ہو گیا اور کچھ چیز کو اپنے پاس سے ہٹانے لگا، جیسے ہاتھ سے کوئی چیز ہٹاتے نا، ایسے دور دور کرنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے، تم اس طرح سے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے لوگوں کو بتایا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے، یعنی اس کا پورا ریشہ ریشہ کر دیتے فرشتے۔ اور یہ ساری جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی، جو کہ اتنے مضبوط خاندان سے تعلق تھا۔ ان کے بیک پہ ابو طالب جیسے شخص تھے، جو کہ مکہ میں ان کی جو ابو طالب کی جو پوزیشن تھی وہ بہت ہی کم لوگوں کی تھی۔ ایسے شخص کی جن کو پشت پناہی حاصل تھی اور اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ سارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن جو عام مسلمان تھے ان کی حالت بہت خراب تھی، عام مسلمانوں کی۔ ابو جہل جب بھی سنتا تھا کہ کوئی طاقتور شخص مسلمان ہوا ہے تو ان کو بہت اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، ان کو دھمکیاں دیتا تھا، ان پہ الزام لگاتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن اگر جب اس کو پتا چلتا تھا کہ کوئی مسلمان، غریب مسلمان ہوا ہے، کمزور آدمی مسلمان ہوا ہے، تو اسے بہت مارتا تھا وہ، اور بہت زبردست قسم کی دھمکیاں دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو چچا تھا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ان کے اندر دھواں دے دیتا تھا۔ حضرت عثمان جو تھے وہ شروع سے ہی بہت اچھے بزنس مین تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر، ان کے بارے میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے لیے کپڑے وغیرہ سب امپورٹ ہوتے تھے حضرت مصعب کے۔ تو وہ جب اسلام کو قبول کیا حضرت مصعب نے، تو ان کے ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، ان کو گھر سے نکال دیا، اتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے کہ ان کی کھال اس طرح سے اتر گئی جس طرح سے سانپ اپنی کیچلی بدلتا تو کیسا ہوتا ہے، پوری ایک کھال اتر جاتی ہے اور اس کے اوپر نئی کھال آتی ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ یہ شخص اتنا خراب تھا کہ ان کے گلے میں رسی ڈال دیتا تھا، اور جو ایک دم خراب قسم کے جوان بچے یا چھوٹے لوگ بچے وغیرہ ہوتے تھے ان کو دے دیتا تھا کہ ان کو کھینچتے ہوئے پورے مکہ میں اور آس پاس کے پہاڑوں میں وہ ان کو لے کر گھومتے تھے، یہاں تک کہ وہ رسی کا نشان ان کے گلے میں پڑ جاتا تھا۔ دیکھیے یہ جو مکہ تھا وہ ڈیزرٹ ایریا میں ہے، گرمی جو ہے وہ بہت سخت ہوتی تھی وہاں پر۔ تو یہ کیا کرتا تھا، امیہ بن خلف حضرت بلال کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹا دیتا تھا اور ان کے اوپر ایک گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتا تھا، نہ کھانا دیتا تھا نہ پانی دیتا تھا، اور لگاتار گرمی میں ان کو وہاں پر پڑا رہنے دیتا تھا، اور پھر یہ کہتا رہتا تھا کہ میں ہرگز تیرے اوپر سے یہ سارا بوجھ نہیں ہٹاؤں گا یہاں تک کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہ کرے۔ تو حضرت بلال اس حالت میں بھی کہتے رہتے تھے احد احد، اور یہ کاروائی روز کرتا تھا وہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اس طرح سے ان کو ٹارچر کر رہا تھا حضرت بلال کو، تو حضرت ابو بکر وہاں سے نکلے اور حضرت ابو بکر نے ان کو دیکھا اور پھر ان کو حضرت بلال کو تقریباً 1 کلو چاندی کے بدلے، یا تو پھر کوئی لوگ کہتے ہیں 1 کلو چاندی کے بدلے، اور کچھ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ 1 کالے غلام کے بدلے ان کو آزاد کروایا۔ حضرت عمار بن یاسر، یہ جو ہیں یہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ جب ان کے والدین، مطلب حضرت عمار کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ بات جب ابو جہل کو پتا چلی
تو ان کو بہت الگ الگ طریقے سے اس نے ٹارچر کیا، اتنا زیادہ تکلیف دی، اتنی زیادہ سزائیں دی کہ آخر کار ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا، تو آپ نے کہا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اسی ظلم میں آخر کار حضرت جو یاسر تھے وہ وفات پا گئے، اور پھر اس ظالم نے حضرت سمیہ کو اتنی بری طرح سے مارا کہ وہ بھی شہید ہو گئی، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ آخر کار پھر بھی اس نے بس نہیں کیا، اور حضرت عمار کو بھی بہت ٹارچر کیا، اور بار بار وہ ان سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ لات اور عزا کے خیر کے کلمات کہیے ان کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری باتیں کیجیے۔ آخر کار حضرت عمار نے ایسا ہی کیا، تو ان لوگوں نے حضرت عمار کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمار روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائی۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ یعنی کہ وہ اتنا حضرت عمار اتنا پریشان ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ ساری باتیں بتائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بھی کہہ دیا کہ اگر تکلیف میں ہے تو پھر وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلا تھا، یہ عبدالدار کے غلام تھے، ان کا جو مالک تھا وہ ایسا کرتا تھا کہ ان کے پیر میں رسی باندھ دیتا تھا اور پورے میں گھسیٹتے پھرتے تھے ان کو لوگ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ بھی جو تھے یہ ایک عورت کے غلام تھے، تو وہ عورت ان پہ اتنا ظلم کرتی تھی کہ ان کے سر کے بال پورے نوچ دیے جاتے، ان کی گردن مروڑتے یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹیا دیا جاتا۔ اتنا پریشان کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خباب آئے اور آ کر رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہوا، یہاں ان کے لوہے کے کنگوں سے ان کے گوشت نچوا دیے گئے۔ دیکھیے یہ سارا جو ہو رہا تھا یہ بھی کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمت دینے کے لیے کہا کہ اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ حضرت جنیرہ، حضرت نادیہ اور یہ بہت ساری ام ابیس، یہ ساری لونڈیاں تھی اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کے جو مالک تھے انہوں نے ان کو اتنا بری سزائیں دی، اتنی بری سزائیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو لونڈی تھی اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ اس کو اتنا مارتے تھے کہ خود تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں تجھے اس لیے کسی مروت میں نہیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں خود تھک چکا ہوں۔ اسی طرح سے جو حضرت ابو بکر تھے انہوں نے بہت سارے غلام، بہت ساری لونڈیاں اسلام قبول کر لیے۔ تو حضرت ابو بکر جس طرح سے انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا تھا، اسی طرح سے انہوں نے ان لونڈیوں کو بھی خریدا اور ان کو بھی آزاد کروایا۔ یعنی کہ اتنا زیادہ ٹارچر ہو رہا تھا عام مسلمانوں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر آخر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب جو بھی ہے اپنا اسلام بھی خفی رکھا جائے، یعنی ہم مسلمان ہو گئے، یہ عام لوگوں کو نہیں بتایا جائے، اور جو عبادات وغیرہ ہیں وہ بھی چھپ کر لیں، کیونکہ ابھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا یہ سب کچھ۔ تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مطلب جب بھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے یا جمع ہوتے تو وہ لوگ اس بات میں اور زیادہ بڑھ جاتے تھے اور زیادہ کرتے تھے۔ اس طرح سے ایک بار ہوا بھی تھا کہ 4 نبوی میں ایک بار یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بار مسلمان صحابہ وغیرہ سب گھاٹیوں میں نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ قریش کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، تو ان لوگوں نے آ کر صحابہ سے جھگڑا وغیرہ کرنے لگے اور ایک دم ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو مارا تو اس کا خون وغیرہ بھی نکل گیا، تو اس طرح سے وہ جھگڑا بہت بڑھ گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سب سے کہہ دیا کہ اب یہ اس طرح سے نہیں ہوگا ہمارا ملنا، اور اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑا الگ ہٹ کے، تھوڑا چھپ کے. تو ایک صحابی ہیں ارقم بن ابل ارقم مخزومی، ان کا جو گھر تھا وہ کوئی صفا پر، مطلب صفا سے تھوڑا ہٹ کے تھا، عام بستی میں نہیں تھا، تھوڑا الگ تھلگ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو ان کے گھر میں مسلمانوں کو بلاتے تھے، ان کی تعلیم اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے. تو اب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک مرکز بن گیا. دارالارقم جو تھا، ارقم رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، وہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بن گیا، اور مسلمان وہیں پر جمع ہوتے تھے، اور وہیں پر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر باتیں وغیرہ کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد میں اور بھی بہت سارے حالات پیش آئے کہ کس طرح سے لوگوں کا جو ٹارچر تھا وہ بڑھتا ایسا ہو گیا کہ کسی گھر میں بچوں نے اسلام قبول کر لیا، ماں باپ مشرک تھے، کسی کدھر یہ ہو گیا کہ بھتیجے نے قبول کر لیا ہے اور چاچا وغیرہ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، کہیں پر بیوی مسلمان ہو گئی ہے، شوہر مسلمان نہیں، کہیں پر شوہر مسلمان ہو گئے، بیوی مسلمان نہیں ہے. اس طرح سے پورے میں ایک عجیب سا ہو گیا تھا سارا معاملہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے کہا کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ ایک حل یہ تھا کہ اب یہاں سے تھوڑا سا ہٹ جایا جائے، کیونکہ ٹارچر، اور پھر صرف یہی ٹارچر نہیں تھا کہ باتیں کر رہے تھے یا جسمانی ٹارچر کر رہے تھے، بلکہ بہت طریقے سے ان کے بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہونے لگے، وہ سب جگہ پر بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا مسلمانوں کو. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہجرت کر لی جائے. دیکھیے جو ہجرت کا حکم ہے، یہ جو نبوت کا چوتھا سال ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہا. اور یہ ہجرت اس وقت مطلب شروع میں نہیں ہوئی، شروع سال میں تو یہ سارا ٹارچر ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں پھر تقریباً پانچواں سال شروع ہونے والا تھا، تب یہ ہجرت پیش آئی. اور یہ ہجرت کہاں پر ہوئی؟ حبشہ کی طرف ہوئی. میں نے آپ لوگوں کو جب شروع میں اس کا پورا جب بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ کس طرح سے کہاں پر یہ مکہ جو ہے یہ کہاں پر ہے، تو یہ حبشہ جو ہے، آپ نے جو ابراہا والا پورا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ حبشہ کا ہی گورنر تھا جو ابراہا تھا. تو جو حبشہ میں اس وقت عیسائی حکومت تھی، تو عیسائی حکومت تھی، اور جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ بہت نرم دل بادشاہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ادھر رہنا اور ادھر پورا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا. اگر میں ابھی یہ والا واقعہ شروع کروں گی تو ہمارا بیچ میں مجھے اسٹاپ کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ میں یہ اگلے ہفتے ہی شروع کروں گی انشاءاللہ. اب یہاں پر ہم یہاں سے اب پہلی ہجرت سے ہی واپس سے اگلے ہفتے شروع کریں گے. اب یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ بہنوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم بھی رکھے، اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے. خالی اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل ہونا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آسانی کرے، ہمیں کیسے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور سارے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے. جہاں پر بھی جو بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کرے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.